अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत हाजिर खिदमत। हस्ब मामूल एक और ऐसी शख्सियत के साथ जिनसे मिलना, जिनसे आपकी मुलाकात कराना मेरे ख्याल में बेहद अहम, बेहद ज़रूरी था। जैसा कि हम हमेशा आपसे यही वादा भी करते हैं कि उन तमाम शख्सियत तक आपको पहुँचाएँगे, आपकी मुलाकात कराएँगे, जिनसे आपका मिलना ज़रूरी भी है। आज पहले तो मैं आपसे एक सवाल ही पूछना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमारी पूरी कौम की तारीख को बदल कर रख सकता है। और सवाल छोटा भी है, मुख्तसर भी है, लेकिन कुछ मुश्किल भी है। क्या वाक़ई हम अल्लामा इक़बाल को जानते हैं? या हमने सिर्फ़ उन्हें चंद अशआर, चंद तकारीर और निसाबी किताबों तक महदूद करके रख दिया है? क्या हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असल विज़न को समझ सकें? या हर दौर ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एक नया जिनाह तख्लीक किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान वाकई उस रास्ते पर चल रहा है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा और जिसे हकीकत बनाने की जिद्दोजहद कायदे आजम ने अपने साथियों के साथ की? नाज़रीन, आपसे हम ये बताते चलें कि आज की गुफ्तगू शायद आपके बहुत से तसव्वुरात को चैलेंज करे, क्योंकि हमारे मेहमान एक ऐसे मुहक्किक, मुसन्निफ, माहिर तालीम, स्क्रीन राइटर और फिल्म साज हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई अशरे इकबाल, जिनाह, रूमी, पाकिस्तान और हमारी कौमी फ़िक्र को समझने में सर्फ किए। वो अपनी मुनफरिद और गैर मामूली तहकीक पर 3 मरतबा सदारती इकबाल अवार्ड हासिल कर चुके हैं। उन्होंने इकबाल शनासी को किताबों और जामियात से निकाल कर डिजिटल दुनिया तक पहुँचाया और 2011 में मरगदीन के नाम से एक ऑनलाइन इकबाल स्टडीज सेंटर कायम किया। वो कई बरस तक इकबाल अकेडमी ऑफ पाकिस्तान के रिसर्च कंसल्टेंट भी रहे। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और वॉर्ड यूनिवर्सिटी समेत दुनिया के मुख्तलिफ इल्मी फोरम्स पर खिताब करते रहे हैं। उन्होंने इकबाल, रूमी, शेक्सपियर, फिल्म स्टार वहीद मुराद, पाकिस्तान के फिक्री सफ़रनामे और दूसरी तरफ उर्दू के अजीम जासूसी अदब के खालिक इब्न सफ़ी की शख्सियत और तख्लीकी दुनिया पर भी अहम काम किया। आज तो हम उनके साथ ये गुफ्तगू जो है उसको सिर्फ इकबाल तक महदूद रखेंगे, और इकबाल पर आज तक उन्होंने जो काम किया बहुत सारा है जिसको हम अब नहीं लफ्ज़ों में समेट सकते, ना उनसे गुफ्तगू में समेट सकते हैं। लेकिन एक बहुत आला किस्म की एक चीज़ है जिसका तारुफ भी आपसे कराएंगे और आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे भी। उन्होंने टेलीविज़न के ड्रामे और स्क्रीन प्ले लिखे हैं, और अब वो कायद आज़म की ज़िंदगी और जिद्दोजहद पर मबनी अहम फिल्मी मंसूबे जिनाह द ट्रू स्टोरी के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मुहक्किक, मुसन्निफ और दानिशवर खुर्रम अली शफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये एक एजाज़ है। एजाज़ हमारे लिए है, और पहले अपने नाज़रीन को मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं चूँकि इकबाल के बारे में जो सवाल मैंने किए, मैं उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते। अब हम आपकी शख्सियत से लोगों को मुतारिफ कराना चाहते हैं, इससे पहले कि आपके काम की तरफ मैं आऊँ। आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं, मुहक्किक हैं, मुसन्निफ हैं, माहिर तालीम हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म साज हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि खुर्रम अली शफीक खुद अपने आप को किस हैसियत से देखते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ख्याल है कि सबसे पहले फिल्म राइटर वाली बात ही आती है, बल्कि फिल्म राइटर से भी ज्यादा फिल्म बीइंग। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि वो बिल्कुल दूसरी तरफ मुड़ गए, जो 2-3 मुख्तलिफ पहलू हैं आपकी शख्सियत के। आज तो हम इसी पे बड़ी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ बाद में डालेंगे, जो कि हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद भी आएगी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपने अपने करियर का आगाज़ तालीम के शोबे से किया, बरतानिया में बतौर ट्रेनिंग तरबियत भी हासिल की। तो वो कौन-सा ऐसा मोड़ आया, जहाँ एक माहिर तालीम का सफ़र जो था, वो इकबाल, जिनाह और पाकिस्तान की जितनी तारीख पर तहकीक करने की जानिब हो गया? वो तो आप यूं पूछें कि वो कौन सा मोड़ था जब इकबाल और जिन्ना और वहीद मुराद में दिलचस्पी रखने वाला शख्स तालीम की तरफ मुड़ गया, क्योंकि ये लोग पहले थे। इस तरह के मतलब कोई जी जी अ, तकरीबन 9 साल मेरी शायद उम्र थी जब पाले जिब्रील कहीं ताया के घर मेरे हाथ लगी। उसमें मुझे अपना एक बड़ा फेवरेट शेर नजर आया, तो फिर मैंने बगैर डिक्शनरी के पूरी पढ़ डाली। तो वहां से मुझे इकबाल से
دلچسپی پیدا ہوئی. فلموں وغیرہ سے اس سے پہلے سے تھی, کچھ ہسٹری, بہت ساری چیزیں وہ میں نے پڑھ رکھی تھیں. وہ اتفاقاً کچھ 8 سال کی عمر میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. اور پھر یہ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تعلیم ہمارے خاندان میں تقریباً میرے امی ابو بہنیں وہ سب اپنے کیریئر کی کسی نہ کسی سٹیج میں ٹیچنگ انہوں نے ضرور کی, تو وہ تو تھا. تو وہ بھی پھر ایجوکیشن, جب ایک کیریئر انسان کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے اس میں اپرچونٹیز بھی مجھے ملی ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر. باہر سے کچھ ٹریننگ وغیرہ بھی ہو گئی. پھر وہ میں نے کیریئر اپنایا. یہ شوق ساتھ ساتھ چل رہا. آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اسی میں, کہ مجھے بھی یہی پوچھنا تھا کہ آپ کے بچپن یا نوجوانی میں کیا کوئی کتاب تھی, کیا کوئی شخصیت تھی جس نے آپ کی فکری دنیا کی سمت جو ہے اس کا تعین کیا. آپ پورم صاحب, بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عالم ہے جس کے بارے میں بات کرنا ضرور چاہوں گی. ہم اقبال کو پڑھتے ہیں, بہت حوالے ان کے دیتے ہیں, تقریروں میں ان کے اشعار سناتے ہیں, اسکولوں میں یوم اقبال منایا جاتا ہے, اقبال کے دن پر چھٹی دی جاتی ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اقبال کو سمجھ پائیں؟ دیکھیے, سمجھنے کا تو یہ ہے کہ وہ بڑی ایک ریلیٹیو چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بتائے کہ قرآن شفیق بھی اقبال کو نہیں سمجھا تھا, تو وہ تو, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اقبال کو جانتے ہیں یا نہیں, جو آپ نے سوال اٹھایا تھا, نہیں جانتے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ, اور وہ بڑی چھوٹی سی وجہ ہے. نہ اس میں ضیاء الحق آتا ہے, نہ بھٹو آتا ہے, نہ کوئی آگے چیف آتا ہے. دیکھیے, اصل میں ایک سوئچ کہیں پر, ایک چیز سوئچ ہو گئی رستے میں اراؤنڈ 1935, 1935 کے قریب. اقبال جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ اپنی قوم کے ان پڑھ غریب انسان کی سوچ سے اخذ کر کے پیش کر رہے تھے. ریکنسٹرکشن پوری جو ہے وہ ان پڑھ دیہاتیوں کی سوچ ہے, جس کو اقبال نے ان کے درمیان بیٹھ کر ان سے اخذ کیا. اس کے بعد اس کو انہوں نے علمی حوالوں کے ساتھ پیش کر دیا. ٹھیک ہے, تو اگر اقبال کی قوم کے تمام افراد مل کر ان سے کہتے کہ نہیں جی آپ ریکنسٹرکشن جلا دیں اور آپ بانگے درا اپنی تلف کر دیں اور یوں مت کریں یوں کریں, وہ کہتے بڑی خوشی سے. یہ وہ چیز ہے جو ہم بھول گئے, اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جو کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں وہ کوئی چیز ہے, اور یہ جو ان پڑھ غریب لوگ ہیں ان کے ضمیر سے ہمیں کچھ حاصل نہیں کرتے. یہ جو ہمارے ہاں ایک بچکانہ قسم کی ایک انٹلیکچوئل ایروگنس آئی ہے, اس کی وجہ سے پھر ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ پوری جو جنریشن تھی, ان کے لیے آپ میں بات مختصر کرتا ہوں, آپ ایک مثال سے سمجھ لیجیے. جب الیکشن ہوتا ہے, ملک کے وزیر اعظم کو منتخب کرنا ہوتا ہے, تو وہاں تو یہ سوال نہیں اٹھتا نا کہ کون پڑھا لکھا ہے کون نہیں ہے, وہاں ہر شخص کی رائے پوچھی جاتی ہے. ان لوگوں کا اصول یہ تھا کہ چاہے ادب ہو, چاہے یونیورسٹی کا سلیبس بن رہا ہو, چاہے اسلام کے اس قوانین ڈسکس ہو رہے ہوں, ہر چیز میں معاشرے کے ہر فرد کی رائے شامل ہونی چاہیے. بس یہ بات ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری جمہوریت الیکشن سے نہیں شروع ہوتی, ہماری جمہوریت لٹریچر سے شروع ہوتی. ہم نے اقبال کو ایک محض شاعر بنا کر رکھا, جبکہ وہ دراصل ایک مکمل فکری, سماجی اور سیاسی نظام بھی پیش کرے. آپ نے 3 مرتبہ صدارتی اقبال ایوارڈ حاصل کیا. آپ کی تحقیق میں ایسی کیا نئی بات تھی جس نے روایتی اقبال شناسی کو چیلنج کیا تھا؟ سب کچھ, کیونکہ میرا پروجیکٹ یہ تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے اس کو میں کتابوں کے ایک سلسلے میں لکھ دوں تاکہ سب کچھ ایک سیٹ میں آ جائے. تو اس میں پھر مجھے تقریباً یہ کوئی 30 سال لگے ہیں, اور آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جو کچھ بھی اقبال کے بارے میں جانتے ہیں وہ سب غلط ہے. تو اس میں سے بس آپ
اس بات پہ یقین کر سکتی ہیں کہ وہ فوت ضرور ہو گئے تھے. باقی جو کچھ بھی آپ کو پتا ہے اس کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اب جو میری ریسرچ ہے اس نے تو اقبال کے بارے میں ہر چیز کو کوشچن کر دیا ہے. اور سب سے اہم بات اگر آپ پوچھیں کہ کیا سامنے آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اقبال اپنی تعلیم مکمل کر کے جب یورپ سے واپس آئے تو انہوں نے 3 سال تک اپنے آپ کو ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر متعارف کرایا اور انہوں نے ایک پراپر سوشل سائنس ہمیں دی جس پر عمل کیا گیا, اس کو اپلائی کیا گیا تو پاکستان وجود میں آیا اور اس کو آج بھی آپ دریافت کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے حالات آپ چاہیں تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو وہ جو سوشل سائنس تھی جو اقبال نے دی تھی اور پھر ہم سے کھو گئی 1953 کے قریب, اس کو ری ڈسکور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے میرے لیے. باقی باتیں پھر اس سے کنیکٹ ہو. ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے جب ہم اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں, تصور, خودی کا تصور بہت عام ہے اقبال کے بارے میں, لیکن ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی جو ہے اس کے لیے خودی کا مطلب کیا ہے؟ کیا خودی صرف ایک فلسفیانہ تصور ہے یا آج کا جو ایک پاکستانی نوجوان ہے اسے اپنی عملی زندگی میں استعمال بھی کر سکتا ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں, خودی تو صرف ایک لفظ ہے جو اقبال نے اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جسے آپ روح کہتے ہیں, جسے نفس, روح. اسے اقبال نے شاعری میں ایک لفظ چاہیے تھا تو انہوں نے خودی کا لفظ استعمال کر لیا. انگریزی میں وہ اس کے لیے ایگو, سیلف, یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں, سول. اب سوال یہ ہے کہ روح کے بارے میں یعنی خودی کے بارے میں اقبال کا تصور کس لحاظ سے مختلف ہے. وہ چیز ہے جو ایک ہر شخص کے میرے خیال میں کام آ سکتی ہے. دیکھیں, روح یا انسانی شخصیت کے ہمیشہ سے 3 بنیادی پہلو سمجھے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ جسے ہم تھاٹ یا انٹلیکٹ کہیں, سوچ. دوسری ہے فیلنگز. تیسری ہے ارادہ, ول, والیشن. یعنی آپ کیا سوچتے ہیں یہ ایک پہلو ہے, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہ دوسرا پہلو ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں یہ تیسرا پہلو ہے. تو جتنے بھی تھنکر ہوتے ہیں انہیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ان تینوں میں سے بنیادی پہلو کیا ہے جس سے آپ ڈیفائن ہوتے ہیں. کیا آپ اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں, اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, آپ کی اپ برنگنگ, بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے, یا آپ اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اقبال کے لحاظ سے اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے اس سے جو آپ چاہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن جو ہے نا روح کی, کہ روح جو ہے وہ اس بات سے ڈیفائن ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ کیا چاہتا ہے, اس ڈیفینیشن کو خود ہی کہتے ہیں. درست بات ہو. میرا خیال ہے کہ میں آپ کا اقبال اسٹڈی سینٹر ہے اس کو ضرور جوائن کروں گی ابھی اس پروگرام کے بعد خاص طور پر, اور میرے ساتھ ہمارے بہت سارے سننے والے جن کو ہماری گفتگو پسند آ رہی ہوگی وہ بھی سننا چاہیں گے. اچھا, ایک بات اور بتائیے, بہت عام اور بعض اوقات ایک متنازع سے سوال ہو جاتا ہے کہ کیا اقبال واقعی پاکستان کے تصور کے خالق تھے یا بعد میں ہم نے تاریخ کو اس انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا اور ان کا نام اس طرح سے سامنے لانے لگے؟ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اقبال نے جب اس مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا خطبہ الہ آباد میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں نے مسلمانوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کی ہے, اور جہاں تک میں ان کے ذہن کو سمجھ سکا ہوں تو میرے خیال میں یوں اور یوں اور یوں. تو اگر اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا تھا, تب بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تصور میرا اپنا نہیں ہے بلکہ مسلمان عوام سے میں نے اخذ کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی سوچ سے. قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا کہ who is the author of Pakistan, the idea of Pakistan,
تو انہوں نے کہا ایوری مسلمان. تو یہ تو سب مسلمانوں نے. ہاں تو اس لحاظ سے اقبال وہ شخص ضرور ہے جنہوں نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا, لیکن یہ آئیڈیا تو سب نے مل کر تخلیق کیا ان لوگوں کے. اچھا اب رائٹ, تو ایک اور بات جس کی یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کا کے بارے میں بات بھی کی, تلفظ کی جاننا چاہا آپ سے. آپ کے کام میں ایک لفظ یہ بار بار سامنے آتا ہے, مرقدین کا. بہت سے ناظرین شاید میری طرح یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر مرقدین ہے کیا, اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں. اقبال کی سب سے اہم اور دلچسپ کتاب جاوید نامہ ہے, جو ایک کہانی ہے, اور اس کہانی میں انہوں نے ایک مثالی دنیا پیش کی ہے جسے انہوں نے مرقدین کا نام دیا ہے. یہ یوٹوپیا نہیں ہے, کیونکہ جب جدید تہذیب آج سے 250-300 سال پہلے پیدا ہوئی تھی تو وہ اسی مفروضے پر قائم ہوئی تھی کہ ہم پوری دنیا کو ایک مثالی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں غربت نہ ہو, نا انصافی نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو. تو اقبال کے خیال میں یہ بالکل نہ صرف ممکن ہے بلکہ تقدیر ہمیں اسی طرف لے جا رہی ہے. تو وہ انہوں نے ایک مثالی دنیا کا تصور جو دیا ہے اس کا نام مرقدین ہے. اچھا چلیے, اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ میں اقبال کی اس دنیا کی بات کریں اور تفصیل کے ساتھ بات کریں جس کے اوپر آپ نے بہت سارا کام کیا ہے, آپ نے 2011 میں آن لائن اقبال اسٹڈیز کا آغاز کیا تھا. اس وقت آن لائن تعلیم جو تھی وہ آج کی طرح عام نہیں تھی, کیونکہ ایک سچی بات پوچھیں تو آن لائن تعلیم کا خیال کووڈ کے زمانے میں زیادہ تر آیا تھا. اس سے پہلے تو اس کے بارے میں عام طور پر نہ سنا جاتا تھا نہ سمجھا جاتا تھا. تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا تھا؟ بہت پہلے کی بات ہے. تو جی ہاں, بس مجھے یہ خیال ایسے ہی آیا تھا خود سے, اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت میرے سامنے کوئی ماڈل رہا ہو کہ آن لائن تعلیم کوئی دے رہا ہے. انٹرنیٹ وغیرہ یہ ریسورسز اویلیبل ہوئے تھے, بلکہ میں نے کہا بھی تھا اکیڈمی وغیرہ سے کہ یہ ہمارے پاس ایک آدھ سال کا ونڈو ہے, اس کے بعد بہت لوگ اس میدان میں آ جائیں گے. تو ہمارا دوسرے لوگ تو اتنے زیادہ نہیں اس میں فل ٹائم لگانے پہ تیار ہوئے. میں نے پھر شروع کر دیا, بعد میں انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا کئی اداروں. درست. اب دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آپ کے ان آن لائن کورسز میں شامل ہوتے ہیں. کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو بیرون ملک رہنے والے یا پاکستان سے جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ بعض اوقات اقبال کو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں ذرا مختلف انداز میں سمجھ پاتے ہیں؟ اصل میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جو چیز میں سکھاتا ہوں وہ تو اقبال کی دی ہوئی سوشل سائنس ہے. اب سوشل سائنس بھی سائنس ہوتی ہے, کم سے کم اقبال والی سوشل سائنس تو سائنس ہوتی ہے. تو سائنس کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نا کہ ایران میں رہنے والا جو ہے وہ نیوٹن کے لا کو اور طرح سے سمجھتا ہے اور امریکہ میں رہنے والا اور طرح سے سمجھتا ہے. وہ تو جو سائنس کا قانون ہوتا ہے وہ تو سائنس کا قانون ہوتا ہے. اور اقبال نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ انسانی معاشرے کے بالکل اٹل سائنٹیفک قوانین ہیں. درست. تو ایک اور سوال کرتے ہیں اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں, کیونکہ پھر قائد اعظم کے بارے میں تو آپ فلم بنا رہے ہیں, تھوڑا سا میں وہ بھی چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں, کیونکہ اس کے بعد جو آخری اس کا پروگرام کا یا آپ کے ساتھ بات چیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں ایک بہت مجھے اہم بات آپ سے پوچھنا ہے, اور اپنے سننے والوں کو ہم وہ چیزیں دکھا بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت واقعی ایسی ہیں جو کہ آن لائن ہمیں بھی میسر ہیں اور خود میں دیکھ بھی چکی ہوں. تو ایک بات یہ جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ اقبال اور جناح کے درمیان فکری تعلق کی اصل نوعیت آپ کے خیال میں کیا تھی؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اقبال نے جیسے ایک خواب یا ایک تصور پیش کیا اور جناح نے آنے والے وقتوں میں اسے ایک سیاسی حقیقت میں بدل دیا؟ کس طرح سے ہم اس کو دونوں کو دیکھیں گے؟ اور ایک بات بالکل درست آپ نے کہا, اور قائد اعظم نے خود کہا ہے کہ اقبال واز مائی فرینڈ, فلاسفر اینڈ گائیڈ. تو یہ ان کے درمیان فکری تعلق
اور بالکل درست آپ نے کہا کہ اقبال نے جو آئیڈیلز پیش کیے تھے قائد اعظم نے انہیں عمل کر کے ایک حقیقت بن گئی. حقیقت بن گیا. اب آپ کے ایک انتہائی عام منصوبے پر بات کرتے ہیں، جناح دا ٹرو اسٹوری. اس نام میں ایک بڑا دعویٰ موجود ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا، اور جس کے بارے میں ہم شاید بات ہی کریں، کیونکہ ایک چیز جس کے بارے میں میری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے اس میں بات بھی کی تھی کہ انفارمیشن کے حوالے سے کہ اس کی کیا صورت ہے. تو دا ٹرو اسٹوری کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح کی جو کہانی ہمیں اب تک سنائی گئی ہے کیا وہ مکمل سچ نہیں تھی؟ مکمل جھوٹ شروع سے آخر تک. ارے اچھا، آپ نے شاید مائی بردر کتاب کا کبھی ذکر سنا ہے کہ فاطمہ جناح نے جو قائد اعظم کی بایوگرافی لکھی ہوئی بڑی مشہور ہے پاکستان میں، وہ کتاب فاطمہ جناح نے لکھی ہی نہیں. تو ایک کتاب جو فاطمہ جناح نے نہیں لکھی اس کو اسکالرز جو ہیں وہ پچھلے 30-40 سال سے فاطمہ جناح کے نام سے چھاپ رہے ہیں. اکیڈمیز بھی، قائد اعظم اکیڈمی بھی، اور بھی ساری دنیا کی یونیورسٹیاں، اسٹینلے والپرٹ جیسے، سفید پوش بے وقوف، یہ سب. تو اب اور کیا معلوم ہوگا ہمیں سچ. تو خیر جی بالکل. اچھا، میں آپ سے میں نے کہا ایک سرپرائز سوال پوچھتا ہوں. آپ نے وہ ابھی پوری فلم میری دیکھی تو نہیں نا، جناح دا ٹرو اسٹوری؟ نہیں، فلم ہم نے دیکھی نہیں. آپ کی ایک فلم جو ہاں اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ، وہ جاوید نامہ تو الگ فلم ہے، اچھی بات ہے. میں اس لیے آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. دیکھیے، اور میں آپ کے آڈینس سے بھی جی بالکل، جناح دی ٹرو اسٹوری بالکل موجود ہے. میرا جو اردو کا یوٹیوب چینل ہے خرم's ڈیسک، اس پر موجود ہے. اور جی کیونکہ میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید ابھی یہ بننے کے مراحل میں ہے. نہیں، وہ بن چکی 2020 میں شاید، اور کووڈ کے زمانے میں. جی وہ تو ہو چکی ہے. البتہ اب میری خواہش ہے کہ میں اے آئی کی مدد سے جناح پر ایک ان کے شایان نشان فلم بناؤں. دعا کیجئے کہ وہ بھی ہو سکے. اچھا، آپ کی آڈینس سے بھی میں ایک ایسے ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، جب انگریز پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ اب ہم ہندوستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ایک تاریخ بھی دے دی کہ فلاں تاریخ تک جا رہے ہیں، تو اس دن، اس لمحے اس نے پارلیمنٹ کے فلور پر کیا وجہ بتائی کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. میں آپ کے گیس کی بات نہیں کر رہا جو آپ نے سنا ہے یا کسی اچھے پڑھے لکھے شخص نے آپ کو بتایا، اس گیس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 20 فروری 1947 کو خود وزیر اعظم نے کیا وجہ بتائی تھی پارلیمنٹ کو. کیا آپ کو معلوم ہے؟ یس یا نو؟ نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ بات، اور یہ آپ کو اس لیے نہیں معلوم ہے، اس میں قطعاً اس بات کوئی خدا نخواستہ آپ کی یا کسی اور کی لا علمی، کم علمی بالکل اس لیے معلوم نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں معلوم نہیں ہے. آپ کو اس لیے معلوم نہیں ہے کہ آج تک 1947 کے بارے میں، انڈیپینڈنس کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، سوائے 2 کتابوں کے، سب میں سے یہ وجہ نکال دی گئی. اچھا رائٹ. اس لیے ہمیں، آپ دیکھیے کہ جب ہمارا پورا علم، اس کی بنیاد لا علمی سے شروع ہوتی ہے. آفیشیل ریزن ہمیں پتہ نہیں ہے. کانسپیریسی تھیوریز ہمارے پاس بہت سی ہیں کہ جی وہ انگریز تھک گیا تھا تو گاندھی جی دھکا لگا رہے تھے، تو نہیں گاندھی نہیں تھے، سبھاش چندر بوس تھے، لیکن وہ تو مر گئے تھے. تو نہیں، پھر وہ انڈین میوٹنی، نیوی میوٹنی ہو گئی تھی. تو سب. اور پہلے میں یہ پوچھوں گا، چاہے عائشہ جلال ہوں، چاہے ششی تھرور ہوں، چاہے اسٹینلے والپرٹ جو نہیں ہے دنیا میں، کیوں نہیں آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ جی وزیر اعظم نے یہ کہا تھا، جھوٹ بولا تھا، ہم نہیں مانتے، آئیے ہم آپ کو صحیح وجہ بتاتے ہیں. نہیں، بول کر جاتے ہیں، شاید ان کو خود معلوم نہ ہو.
anyway, تو دیکھیں جی قائد اعظم کے لحاظ سے آج جو سب سے زیادہ ریلیونٹ بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور نہیں معلوم، جیسا کہ میں نے کہا شروع سے آخر تک جو کچھ بھی ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ ہے جس کو قائد اعظم نے مذمت کی تھی، جس کی کہ یہ جھوٹ میرے بارے میں نہ بولا جائے. دیکھیں تو وہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں کیا بات قائد اعظم کے بارے میں سب سے اہم پتہ ہونی چاہیے. قائد اعظم کے لحاظ سے آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی دونوں معاملات میں اتھارٹی بن گئی. جب آل انڈیا مسلم لیگ نے بر صغیر میں تقریباً 90% مسلمانوں کی حمایت حاصل کی 1945 اور 46 کے الیکشن میں، اس کے بعد قائد اعظم اور ان کے قریبی مسلم لیگی رہنماؤں کا یہ دعویٰ تھا اور انسسٹنس تھی کہ اب مسلم لیگ مذہبی اور سیاسی دونوں معاملات میں اتھارٹی ہے. لیاقت علی خان نے جہانگیر پاک نہیں ایک اور جلسے ایک اور موقع پر ان کے الفاظ ریکارڈڈ موجود ہیں کتابوں میں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چونکہ اسلام کی لیبارٹری ہے، لہٰذا یہاں ایک ایسی قوت ہونی چاہیے جو بتائے کہ کیا اسلام ہے اور کیا اسلام نہیں ہے، اور وہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ ہے. تو جب خواجہ ناظم الدین کو اپریل 1953 میں وزارت عظمیٰ سے محروم کیا گیا، اس کے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی نکال دیا گیا ہمارے حافظے سے، اور اس کے بعد جو لوگ اقتدار میں آئے، یہ اسکندر مرزا، ایوب وغیرہ، انہوں نے پھر ایک ڈائیکوٹمی کریٹ کی. جان بوجھ کر انہی لوگوں نے مذہب کی ٹھیکیداری مذہبی جماعتوں کو دی اور سیاست کی ٹھیکیداری اپنے پاس رکھی. یہ انہوں نے کیوں کی، اس سے کیا فائدہ ہوا، یہ پھر ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ قائد اعظم یہ کہہ کر امیزنگ. اسی طرح وہ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں لا علمی کی بات، لا علمی تو جیسے آپ نے بات کی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جس طرح سے ہمیں بتائی جاتی ہیں اور جس طرح سے کہی گئی وہ اس طرح سے درست انداز میں کبھی پہنچی نہیں. آپ اس سفر پر چل نکلے کہ بہت ساری جو مروجہ چیزیں ہیں جن کو حقیقت کا رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیا فلم ساز کے طور پر کہ آپ لکھتے ہیں، آپ فلمیں بھی بناتے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، کیا سب سے بڑا چیلنج ہے تاریخی حقیقت کو محفوظ رکھنا یا پھر اسے ایک دلچسپ اور جذباتی کہانی بنا کر اس میں تبدیل کرنا؟ کس طرح سے آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کے اندر وہ چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ سچائی لانے کی کوشش کرتے ہیں جو یا تو جان بوجھ کر یا ویسے ہی ہم سے چھپائی جائے گئی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک ڈیفالٹ ہے کہ میں چاہے فلم بناؤں، چاہے کتاب لکھوں، چاہے گفتگو کروں، سچائی تو مجھے سامنے لانی ہے، یہ تو ایک بات ہے. اب باقی ہر میڈیم کا اپنا الگ الگ تقاضا ہوتا ہے. جب میں فلم یا ویلاگ وغیرہ بنا رہا ہوتا ہوں تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس میں دلچسپی کا پہلو، عوام کی جو دیکھنے والے ہیں ان کی دلچسپی کا پہلو اس میں موجود رہے. کبھی کامیاب ہو جاتا ہوں، کبھی نہیں ہوتا. ایک بات اور بتائیے، آپ تحقیق کرتے ہیں، لوگوں کو درست سمت کی طرف ان کا دھیان لے جانا بھی چاہتے ہیں، تو جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے مختلف کام کیا ہے، کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ سنجیدہ موضوعات اور سنجیدہ گفتگو کے ساتھ اتنا ہمارا لگاؤ نہیں ہے اتنا جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک سطحی قسم کی بات چیت سے ہوتا ہے. اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم چیزوں کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ جی یہ سوال آپ اگلے مہمان سے پوچھیے گا، کیونکہ میں تو خود انہی پاکستانیوں میں سے ہوں جو سنجیدہ چیزوں سے بڑی جلدی گھبرا کے بات کیا. نہیں، مجھے آج بات کرتے ہوئے آپ سے احساس ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پاکستان مجھے خود پتا ہونا چاہیے تھی
وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم ایک ہی چیز میں سمت کی طرف جب چلتے ہیں تو پھر ہم ارد گرد کسی اور چیز کو دیکھنے کے لیے یا تو تیار نہیں ہوتے، یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس جواز ہوتے ہیں کہ اب ہمیں یہ نہیں کر، چونکہ ہم یہ نہیں کر سکے اس لیے ہم نے یہ نہیں کر دیا. تو یہ آپ جو نے اپنے سوال کا جواب دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور دانشوروں کا ہے کہ ہم جن چیزوں کو سنجیدہ کا لیبل جن چیزوں پر ہم نے لگایا ہے وہ شاید ہنسنے کی چیزیں تھیں، اور جن چیزوں کو سنجیدگی سے لینا تھا انہیں ہم نے غیر سنجیدہ سمجھا. کیونکہ ایک زمانے تک یہ تھا، مثلا جب تو خیر یہ بھی پچھلی صدی کی بات ہو گئی کہ جب میں نے پڑھنا مجھے اپنی ماسٹرز کی ڈگری لینا تھی، تو میرے گھر میں چونکہ والد ڈاکٹر تھے اور بھائی میرا سائنسدان، تو ان کا خیال تھا کہ یہ بھائی کا خاص طور پر کہ آج کے دور میں یہ جو فلسفہ ہے یہ اس طرح کا علم نہیں ہے جو کہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میرے باپ کا جواب تھا اس نے کون سی نوکری کرنی ہے، اٹس فائن. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے جو کہ نسبتاً ایک پڑھے لکھے گھر سے آتا ہے، تو مجھے کنفیوز اس وقت بھی کرتا تھا. آج آپ سے بات ہوئی تو میں نے کہا شاید آپ میرے اس سوال کا جواب دیتے کہ میری یہ جو کنفیوژن رہی ہے ساری زندگی بہت ساری چیزوں میں. مثلا ایک اور میرا جو سوال رہا ہے کہ مختلف ملکوں میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، بینگ پاکستانی بڑا معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے ہمارا پاکستانی ہونے کے حوالے سے. یہ ساری اس کی وجہ بنیادی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ علم کی کمی ہے، سوچ بچار کی کمی، کیا یا مائنڈ سیٹ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے؟ دیکھیں، میں پھر وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، آپ کے اندر اپنے بارے میں کانفیڈینس اس وقت آتا ہے جب آپ اپنی قوم کے ان پڑھ غریب انسان کو انسان سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میری قوم کا فرد ہے. پاکستانی جو تعلیم یافتہ مسلمان ہے بر صغیر کا، اس میں یہ چیز کسی وجہ سے ختم ہو گئی. اور علامہ اقبال نے 1909 میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان جو ہے اس میں اب کانفیڈنس نہیں رہا ہے. اب وہ کسی غیر مسلم جس سے اسے فائدہ حاصل ہونا چاہتا ہے اس کے سامنے سر اٹھا کر اپنی کمیونٹی کے لیے بات نہیں کر سکتا. یہ کانفیڈنس اندر سے ختم ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ لیجیے امریکہ میں آپ ہیں اور ملکوں کو دیکھ لیں تو ایک امریکی جو ہے وہ امریکی ہوتا ہے، ایک چاہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا ہو، ہوم لیس ہو یا جو بھی ہو. ہمارے ہاں یہ والی بات ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو ہوم لیس پاکستانی ہے سڑک پہ پڑا ہوا وہ بھی پاکستانی ہے. وہ پاکستان کا جھنڈا ہے جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے. یہ اندر سے پیدا نہیں ہوا ہم تعلیم یافتہ پاکستانیوں میں. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں یہ چیز قدرتی طور پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے. ہمیں اپنے ملک کے غریب انسان کی عزت اپنی عزت نہیں لگتی ہے. تمام خرابیوں کی جڑ. بہت ساری چیزیں اس میں ابھی ہمارے اندر وہ بھی تو نہیں آیا نا جی، جسے ڈگنیٹی آف لیبر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام کی ویلیو کو سمجھیں. جیسے کہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جو باہر کے ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، تو لیکن ہمارے ہاں ابھی تک شاید وہ بھی نظریہ نہیں بن پایا کہ کام کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر میں جا کے اپنے فارغ وقت میں یا ویسے بھی چاہے میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں، اگر میں جا کے اپنے کسی بھی اس میں کوئی بھی اور کام کر لوں، مثلا جیسے میں جا کے ریسٹوران میں ویٹر کے طور پر کام کر لوں یا کسی اور جگہ پہ جا کے کسی اور مقصد سے کام کر لوں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ابھی آیا ہی نہیں ہے. اور اس طرح کے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے سے کہنا چاہیے نا کہ ایک ان کو ماننے کا یا ان کی محنت کو ویلیو دینے کا تصور ابھی ہم نے پیدا نہیں ہوا. کب ہوگا یہ میں نہیں جانتی. آپ چونکہ ریسرچ کرنے والے آدمی ہیں، لوگوں کو بھی پڑھتے ہیں، چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس لیے آپ سے یہ سارے سوال کیے. اچھا، اب ایک بہت ضروری بات کی طرف آتے ہیں جو اس پروگرام میں خاص طور سے مجھے آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے ایک مجھے بڑی دلچسپ چیز سے کہا کہ میں اس کو دیکھ، اور وہ تھی اقبال کی کتاب جاوید نامہ کی، جسے کہتے ہیں اے آئی کی مدد سے آپ نے
مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس طرح بھی میرے ناظرین اس کو سمجھ سکیں، اس کی مدد سے ایک آپ نے فلمی تجربے میں ڈھالنے کا بڑا ہی منفرد کام کیا ہے. مجھے ایسی چیزیں ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہیں. بینگ اسٹوڈنٹ آف فلاسفی کہہ لیجیے، صوفیزم کہہ لیجیے، مسٹسزم جس میں میرا بہت دلچسپی رہی ہے ساری زندگی. تو مجھے، اور پھر خاص طور پر جب کہ رومی بھی وہاں پہ آ گئے اور بہت سارے مختلف جسے کہنا چاہیے لیڈرز اور سارے، تو یہ ایک صدی پہلے جو کتاب لکھی گئی اور اس گہری فلسفیانہ اور روحانی اس تخلیق جو ہے اس کو جدید ترین ٹیکنالوجی کو میں پیش کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اور کیا آپ، چلیے پہلے تو یہ بتائیے کیسے آئے، اس کے بعد ہم دوسرا سوال کرتے ہیں. جاوید نامہ جو کہ فارسی سے بات کی گئی ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن انگریزی میں اس کے بارے میں نے ضرور پڑھا کہ اصل میں وہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں پہلے لوگوں کو بتائیے، اور پھر اپنی اس فلم آپ نے کیوں بنائی اس کے بارے میں بتائیے. ہم لنک ضرور شامل کریں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت سے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس فلم کو ضرور دیکھیں، ان کو یقیناً اس میں بہت دلچسپی محسوس ہوگی. جی بہت شکریہ. دیکھیے جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوئی تھی. یہ ایک سٹوری ہے، پراپر فارسی میں ہے لیکن ہے ایک کہانی. اقبال چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں، تو مولانا روم کی روح نمودار ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں خدا کے سامنے پہنچنا پڑے گا. اگر تم خدا کے سامنے پہنچ کر بھی سلامت رہے پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے. تو اب وہ خدا کے پاس لے جانے کے لیے نکلتے ہیں. تو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو، تو خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو 7 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر مرحلے پہ آپ کے اپنے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی مشاہدہ آپ کرتے ہیں پھر جا کے. تو ان مراحل سے گزرتے ہیں. اب وہ کیا کیا مراحل ہیں، وہاں کیا نظر آتا ہے، وہ ہم ابھی اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. پھر وہ خدا سے ملتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں. تو یہ ایک کہانی ہے اور اقبال نے خاص طور پر یہ نوجوانوں کے لیے لکھی. اس میں بہت کچھ ہے، ایپک بھی ہے، فکشن بھی ہے، سائنس فکشن بھی ہے. تو ظاہر ہے اقبال خود بھی کہتے تھے کہ ان کی خواہش تھی کہ کوئی اچھا مصور اس کی پینٹنگز بنائے، جو پھر بنائی ہی بعد میں بہت لوگوں نے. تو خود ہم نے، میں جب اقبال اکیڈمی کے ساتھ تھا تو ہم نے ایک اس کا باتصویر رنگین ایڈیشن بھی شائع کیا تھا، ذرا آسان زبان میں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی. تو اس وجہ سے یہ پہلے سے میرے ذہن میں تھی. جب یہ پچھلے سال ایک دم سے اے آئی سے بنی ہوئی فلمیں ذرا بہتر ہونے لگیں، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ جاوید نامہ پر فلم بنانی چاہیے اے آئی کی مدد سے. تو پھر میں نے یہ فلم بنائی انگریزی میں، فار ایور الائیو. 35 منٹ کی تقریباً یہ فلم ہے، اور اب اس کا اردو ورژن بھی بنا لیا ہے جو میرے اردو چینل پر ہے. انگریزی ورژن انگریزی وہی جو آپ وہ اچھا، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اے آئی ہو وہ اقبال اور نئی نسل کے درمیان ایک پل کی صورت اختیار کر سکتی ہے، پل بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، جی بالکل بن سکتی ہے، اور بننا چاہیے. مطلب اے آئی کی مدد سے آپ وہ پیغام اقبال کا پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک آسانی سے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اقبال کوئی انٹلیکچوئل ٹائپ کے آدمی نہیں تھے. وہ تو ان کے کیریئر کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا کہ یتیم خانے کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، تو انہوں نے نظم سنائی. پھر انہیں لگا کہ وہ اگر نظم کو پڑھنے کی بجائے گا کر سنائیں تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ زیادہ ہو جائے گی ایک اچھے کام کے لیے. تو ان کا تو جو فالوئنگ تھی وہ عوام ہر طرح کے تھے، جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی. تو کتابی کیڑوں کو تو اقبال نے کچھ زیادہ انکریج بھی نہیں کیا، ان کی شاعری بنی پڑی ہے کتابوں کے کتابی علم کے مذاق اڑانے میں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پیغام اس وقت بھی کتابوں کے ذریعے سے، لکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا تھا،
گا کر زبانی ان چیزوں سے پھیلتا تھا ماسز میں. آج بھی وہ اس کے لیے جب ایسے میتھڈز آتے ہیں تو ہونے چاہیے. جی جاوید نامہ، جب آپ کے کہنے پہ آپ کی جو فلم بنائی ہوئی میں نے دیکھی، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک آپ ظاہر داستان ہے ایک بڑی، لیکن جو بالکل ایک صرف اس کو داستان میں کہہ سکتے کہ ایک بہت ہی انیوژول غیر معمولی سا روحانی اور فکری سفر بھی ہے. اس میں جیسے آپ نے ابھی بتایا مولانا رومی کی رہنمائی ہے، طیاروں اور جہازوں کا سفر ہے، اور عظیم تاریخی اور جو فکری شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی شامل ہے. جب آپ نے میر جعفر اور میر صادق بھی ہیں. جی جب آپ نے ہاں جی وہ تو جی ہر چیز کیونکہ میں نے کہا ان کا نام چونکہ اتنا ہمارے ہاں مشہور ہے تو لوگ دیکھ بھی لیں ان کو اس فلم میں وہ کس حال میں ہے اور شکلیں بھی پتہ چل. ہمارے ہاں کی جتنی بھی کہانیاں ہیں ان میں یہ دو کردار نہ ہو تو ہمارے ہاں کی کہانی مکمل نہیں ہوتی. دیٹ از فار شیور. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو اب آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جب یہ عظیم ایک تخیل تھا اقبال کا، اس کو جب آپ نے فلم کی شکل دی تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہوا؟ یہ فلم دیکھنے کی ہے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ وہ جب یہ فلم دیکھیں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ یہ جو اتنی زبردست قسم کی چیزیں تھیں اس کو کس طرح سے کتنا بڑا چیلنج ہوا ہوگا خرم علی شفیق کے لیے اس فلم کو، چاہے وہ اے آئی سے ہی پروڈیوس ہو رہی تھی، اس کو بناتے ہوئے. تو کیا سب سے بڑا چیلنج تھا؟ سننے والوں کو بتائیں ضرور. دیکھیں کریٹو چیلنج بھی ٹیکنیکل بھی. کریٹو سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ فلم ایسی ہونی چاہیے جو شروع سے آخر تک آپ کو گرپ کر کے رکھے. اس میں فلسفہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں فلم ایکشن کے بارے میں ہونی چاہیے، کچھ ہو رہا ہو ایک ایونٹ سے دوسرا، اور پھر جہاں آپ کو بیچ میں قدرتی طور پر ایک موقع ملے وہاں آپ تھوڑا سا ڈائلاگ، کوئی تھاٹ پرووکنگ چیز وہ آپ نے ڈالنی ہے. کچھ جگہیں ہیں، ہر جگہ نہیں. اصل میں فلم میں دلچسپی قائم رکھنی ہے تو دیکھنے والے کی دلچسپی کیسے قائم رکھی جائے. فاسٹ پیس ہو اس کا، ایکشن تھرلر ہو جہاں تک گنجائش ہو سکے اس کہانی کو دیکھتے ہوئے، جتنی اس میں گنجائش ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑا کریٹو چیلنج تھا. باقی ٹیکنیکل چیلنجز تو ابھی اے آئی سے فلم بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑے ابتدائی مراحل پہ ہے، تو وہ بہت جان لیوا مراحل ہیں، بہت مشکل ہے. وہ اس وقت محنت بڑی چاہیے ہوتی ہے، وقت بہت کھاتا ہے یہ، تو وہ پھر ایک الگ. کیا یہ بھی بات آپ کے ذہن میں تھی، یہ چیلنج تھا آپ کے سامنے کہ ٹیکنالوجی کا ایک الگ سا ماحول ہے، سارے کا سارا بنتا، تو وہ ایک عجیب سی چمک دمک کی دنیا ہے، تو اس میں یہ نہ ہو کہ اقبال کا جو اصل فلسفہ ہے، جو پیغام ہے اور جو اس کی روح ہے پیغام کی، وہ کہیں پس منظر میں نہ چلے جائے. اس کو بچانے کے لیے اور مکمل طور پر سامنے رکھنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ ہاں آپ نے بڑا اچھا، بہت اچھا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے یہاں پہ تو ایک فلم میکر کے طور پر نا، میں نے یہ جو ہمارے فلم انڈسٹری کے بڑے بوڑھے تھے، نثار بزمی صاحب، پرویز ملک صاحب اور بعض بزرگ، ان سے کسی سے کم کسی سے زیادہ میری کافی ملاقاتیں رہی جب میں کالج والج میں تھا. میں نے ان سے کچھ چیزیں سیکھی. وہ یہ ہے کہ آپ جب فلم بنا رہے ہوں تو چاہے وہ آپ نے شباب گرانوی والی کہانی لوگوں تک پہنچانی ہے، چاہے اقبال کا کلام پہنچانا ہے، آپ چمک دمک سے، ٹیکنالوجی سے متاثر مت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ لوگوں تک ایفیکٹولی پہنچنی چاہیے. تو یہ چیلنج بالکل موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جو ینگ لوگ آتے ہیں فلم میکنگ کی طرف، چاہے وہ اے آئی والی ہو چاہے دوسری ہو، یہ چیلنج سب سے بڑا ہے کہ آپ اس کی رنگینیوں میں اتنے مت ہو جائیں کہ آپ اس کے کانٹینٹ کو نظر انداز کر دیں. تو بالکل آپ نے درست کہا، لیکن یہ چیز کچھ مجھ میں انبلٹ ہو گئی تھی ان بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے. اچھا، اب ایک اور سوال چلتے چلتے یہ بھی مجھے بتائیے کہ ایران میں اقبال کو ایک مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان میں مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے. سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، میرے سمیت یہ ذرا ضرور بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے.
میرا خیال ہے کہ سیاسی حالات دونوں ملکوں کے، اور میں کوئی اتنا زیادہ بہت بڑا فین نہیں ہوں جو ایران میں اقبال کی اسکالرشپ ہے. وہ اقبال کو اپنی اینت سے دیکھتے ہیں. وہی حرکت اگر پاکستانی دانشور کہہ رہے ہوتے تو کر رہے ہوتے تو آپ کہتی ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا اثر ہے، اور وہ ایرانی اسکالر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جی، وہ ایک باہر کا ملک کا آدمی ہمارے شاعر کی تعریف کر رہا ہے. تو سب اپنے اپنے مطلب سے دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کو کوئی سمجھ نہیں سکا ہے. حالانکہ جرمنس نے بھی بڑا کام کیا، عراقیوں نے بھی کیا، پاکستانیوں نے بھی کیا، سب نے کیا ہے، لیکن اپنے اپنے اینگل سے دیکھا ہے. اچھا، آپ کے بہت سارا کام میرے سامنے ہے، میرے پاس اتنے سوال ہیں آپ کے لیے کہ لیکن بات جو آپ سے میرے متبادہ جو آپ سے ہوا وہ یہی ہوا کہ آج ہم اس پروگرام کو جہاں تک ہی محدود رکھیں گے کہ کچھ آپ کے بارے میں بات کریں گے، اقبال تک آپ کی اقبال کے ساتھ آپ کی دوستی کا سفر کیسے شروع ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے، آپ کی اس فلم کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس کے بعد جو اس سوال کا جواب نہیں چاہیے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے آڈینس کامنٹس میں لکھے کہ وہ بات تو بتائی ہی نہیں جو شروع میں ذکر کر کہتے. کس کی؟ کہ وہ وزیر اعظم نے وجہ کیا بتائی تھی جب اس نے کہا تھا کہ انگریز ملک چھوڑ کے ہندوستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ بتائی تھی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چلیے ابھی بتا دیجیے، میرا پلان میں رکھا ہوا تھا بالکل آخر میں کریں گے یہ سوال. تو بس پھر نہیں، پھر آپ کے پلان نہیں، پھر آپ کے پلان کے مطابق تاکہ لوگ آخر تک ویڈیو بھی دیکھیں. کرتی ہے. آپ بتائیے کہ جب پاکستان، چلیے اپنے ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ جس بات کا مجھے علم نہیں ہے، میرے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے جو سننے والے ہیں یا کچھ سننے والے جو ہیں ان کو بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ جب پاکستان معرض وجود میں آ رہا تھا تو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا، کیا بیان دیا تھا. جی خرم صاحب بتائیے گا. چند سال پہلے تک مجھے بھی علم نہیں تھا، لیکن نہیں، اس کو پروگرام کے آخر میں ہی رکھیے اور اسی وجہ سے لوگ آخر تک ویڈیو بھی دیکھیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے گا کہ جو مجھے بڑا دلچسپ ایک چیز لگتی ہے، آپ ایک صرف محقق یا مصنف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پاکستانی کے طور پر یہ مجھے جواب دیں جس نے اپنی زندگی کے کئی اشرے اقبال، جناح اور پاکستان کو سمجھنے میں لگا دیے. آج اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح واپس آ جائیں، کہیں دور بیٹھے اوپر بیٹھ کے کسی کونے میں بیٹھ کے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ آپ سے کیا کہیں، یا مجھ سے کیا کہیں، یا ایک عام پاکستانی سے کیا کہیں؟ بھئی وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے جتنی اچھی باتیں بتائی تھیں کہ ہوں گی وہ سب ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اگلے 100 سال تک ہوتی رہیں گی. اور ہم نے جو بتایا تھا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ برا نتیجہ نکلے گا، وہی سارے برے نتائج تمہارے سامنے ہیں. اس لیے اب آج جا کے دوبارہ ذرا چیک کر لو کہ ہم نے کیا بتایا تھا، اور اب اگر تباہی سے بچنا ہے تو اس پہ عمل کر لو. دیکھیے جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، مثال کے طور پر قائد اعظم نے بالکل واضح کہا تھا کہ یہ ایک کام ہے، اگر آپ نے کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. اب وہ کیا کام ہے کسی کو نہیں بتایا گیا. 71 میں ہم نے کیا تھا، ٹوٹ گیا تھا پاکستان، وہی کام کرنے سے ٹوٹا تھا. اور وہ کوئی آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی ایسی علاقائیت وغیرہ کوئی ویگ چیز نہیں ہے، بالکل پریکٹیکل چیز ہے، 2 اور 2 4 والی. تو اس طرح سے بات یہ ہے کہ اب جو اگر آپ پاکستان کی ٹریجیکٹری کو دیکھیے تو یہ ابھی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے یہ بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان. اور یہ میں نے آج سے 5 سال پہلے اپنی ویب سائٹ پر پریڈکٹ کیا تھا کہ ایگزیکٹلی 2026 میں ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوگا جو ساؤتھ ایشیا سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہوگا، اور اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوگا. یہ 2020 یا 21 میں میری ویب سائٹ پر وہ ویڈیو موجود ہے. تو یہ وہ سائنس ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جو اقبال نے سوشل سائنس دی ہے.
تو یہ ہوا ہے نا آخر. لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ ہم عوام کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں, ان کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, تو یہ اپرچونٹیز جو قدرت ہمیں دیتی ہے, جو پاکستان کی وجہ سے ملتی ہیں, ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور جیسا اب ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے, پاکستان جل رہا ہے, لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے, اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, اور یہاں پر پھر حکمراں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ان کی کوشش سے ہوا ہے. نہیں, یہ پاکستان بنانے والوں نے جو پروسیس شروع کیا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے. آج سے 5 سال پہلے میں اس کو کیلکولیٹ کر کے بیٹھا. قائد اعظم اور اقبال اگر آئیں گے تو یہی دیکھیں گے کہ ان کا ایک میتھڈ تھا. دیکھیے اس میں ہم جو بات بھول جاتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک میتھڈ تھا, اور ان لوگوں نے جو کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں, جو ان کی مدد سے پھر میں بھی اب کر رہا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, یہ تو اگلی کئی صدیوں تک ہے. ہر قدم پر آپ کے پاس چوائسز ہیں, اگر آپ اس سے فائدہ اٹھیں. پہلے اپنے سننے والوں کو میں اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ خرم علی شفیق ایک ایسی شخصیت ہے جس کو کہنا چاہیے ہمہ گیر شخصیت ہے. میرے پاس شاید بہتر الفاظ نہ ہوں ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے, لیکن جتنا میں نے ان کے بارے میں دیکھا ہے اور پڑھا ہے اس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی سوچ کے سامنے بہت سارے رستے ہیں, اور وہ سارے رستے انہوں نے چل کر دیکھے بھی ہیں. انہوں نے بہت ساری مختلف چیزوں پر کام کیا ہے, اور ساتھ ساتھ پر آپ یہی دیکھ لیجیے کہ اتنی سنجیدہ جو تحقیق اور وہ ساری چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسی توجہ کے کا ایک اور مرکز سامنے آتا ہے, اور وہ فلمی دنیا ہے جس میں وہ وحید مراد کی شخصیت اور اس کے بارے میں کتاب لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. پھر یہی شخصیت ان کا جسے کہنا چاہیے کہ ایک اور سمت آتی ہے ان کی زندگی کے اندر, اور وہ آتی ہے تو مڑتی ہے کہ وہ ابن صفی صاحب کے بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں. ان کے جو انہوں نے لکھا, جو انہوں نے تخلیق کیا, اس کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی شخصیت میرا خیال ہے کہ ہمہ گیر شخصیت بہت کم لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے, جو کہ مختلف چیزوں کا احاطہ ایک بڑی بات کرتے ہوئے دوسری بڑی چیز کو اٹھا لیں, کسی تیسری بڑی چیز کو اٹھا لیں, اور اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. تو ان سے مجھے سوال تو بہت سارے کرنے تھے, میں نے واقعی بہت سارے سوال لکھے تھے, لیکن آج ان سے میرا وعدہ یہی تھا کہ اتنا ہی بات کی جائے گی. تو اب اگلا پروگرام جو آپ کے ساتھ مجھے کرنا ہے وہ ہم کہ آپ خود بتا دیجیے کہ عطا ناظرین کو سے ہم وعدہ بھی کر لیں کہ وہ ہم وحید مراد اور اس کی ان کی زندگی پر کریں گے, یا ہم ابن صفی صاحب پر بات کریں. ابن صفی پر پہلے کر لیتے ہیں اور پھر وحید مراد, اگر 2 پروگرام کر سکتے ہیں. اگر ایک ہی کرنا ہے تو پھر وحید مراد, اچھا 2 ہے تو پھر اس ترتیب میں چلیے, ورنہ پھر وحید مراد پر کر لیں, کیونکہ ابن صفی پر تو ابھی احمد صفی صاحب نے اتنا اچھا ان کے ساتھ آپ کا پروگرام دلوایا. ابھی احمد صاحب کے ساتھ ہم ایک اور بھی پروگرام ہم نے پلان کیا ہے کہ جو ابن صفی کے کردار ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. تو اس دن انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر آج میرے ابو زندہ ہوتے تو ان سے میں پوچھتا کہ زیرو لینڈ کہاں ہے. بالکل بالکل. تو یہ تو زیرو لینڈ والی بات تھی. تو آپ کے پاس تو بہت سارے زیرو لینڈ ہیں جن کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے, وہاں جانے کی سفر کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں بات ساری ہے, اصل میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ابن صفی کو بہت پڑھا اپنے بچپن میں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی کتابیں اتنے تواتر سے آتی تھی, اور اتنے ہی تواتر سے ہم لوگ, میرا خیال ہے سبھی لوگ پڑھتے تھے اسکول کے زمانے میں, اور بہت دیر تک جسے کہنا چاہیے پڑھتے رہے. تو اب دیکھیں میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے میں نے سامنے اپنی لکھ کے رکھی ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس پورا مسودہ اس کا پڑا ہے, کیونکہ جتنا آپ کا کام ہے وہ کم نہیں ہے, اور میرے پاس اتنا وہ حساب کتاب نہیں تھا کہ اس کی مثلا ابھی آپ کی ایک اور دلچسپ کتاب ہے شیکسپیئر اکارڈنگ ٹو اقبال, ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکے. اچھا ابھی وحید مراد کے اپنے بات کر لی, چلیے یہ بات بھی ہو گئی. یہ دیکھیے اس کے علاوہ آپ نے نظامی کچبی, فردوسی جیسے جو عظیم فارسی شعراء تھے ان کی کلاسیکی کہانیوں کو جدید ٹیلی ویژن ڈراموں میں ڈھالا. لیلا مجنوں, پیری خسرو, اسکندر نامہ اور رستم و سہراب جیسے کلاسیکی
قصوں کو اس موجودہ دور میں جب آپ نے منتقل کیا تو اس میں کیا کیا چیلنج تھے اور کتنی مشکلات پیش آئیں، ذرا سا اس کا بھی جواب دے دیں، پھر ہم آخر میں آپ سے ایک اور بات کریں گے اور پھر آپ ہمیں وہ بتائیں گے جس کا ناظرین کو اور مجھے انتظار ہے۔ شکریہ۔ نہیں جی، بڑا مزہ آیا ان لوگوں کے چیزوں کو کنورٹ کرتے ہوئے ماڈرن زندگی میں، بلکہ ہم سب حیران ہوئے کہ کتنا آسان اور کتنا نیچرل لگ رہا ہے۔ اب لیلا مجنوں نظامی گنجوی کی ایک مصنوعی ہے 800-900 سال پہلے لکھی ہوئی، اس پر ہم جب اسکرپٹ بنانے بیٹھے تو ہمیں لگا کہ ہر سین جو نظامی نے لکھا ہے کسی نہ کسی انڈین پاکستانی فلم میں آ چکا ہے، تو یہ کر کیا رہے ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے اور یہ سب جی۔ اچھا، اب لیلا مجنوں ڈرامہ بائی دا وے یہ پرائیویٹ چینلز کا شاید پہلا سپر ہٹ ڈرامہ تھا، انڈس ویژن سے چلا تھا، اور وہ احمد جہاں زیب نے اس میں ابن انشا کی ایک نظم بڑی اچھی گائی تھی، ایک بار کہو تم میری ہو۔ میرا خیال ہے زیادہ تو وہ ڈرامہ اس نظم کی وجہ سے ہٹ ہوا تھا، تو باقی نظامی گنجوی کا اپنا کمال اور شاید تھوڑا بہت کچھ میرے اسکرپٹ کا بھی رہا ہو۔ نہیں، تھوڑا بہت نہیں، بات تو ساری اسکرپٹ کی ہوتی ہے خرم صاحب۔ اچھا، اب کو مختصر جواب دیتے چلیے، وہ چونکہ اقبال ہی کے بارے میں ہے اور آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اسی کے بارے میں ہے۔ اگر اقبال کے بارے میں بات کریں، آپ انہیں شاعر سمجھتے ہیں یا مستقبل شناس؟ مستقبل شناس پہلے ہیں، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے خود ہی اپنی پہچان ہے۔ جناح کے بارے میں بات کریں، سیاستدان یا قوم ساز؟ قوم ساز، بلکہ قوم کی اطاعت کرنے والا شخص۔ انہوں نے تو ہمیشہ پہلے دن سے یہی کہا کہ قوم جو کہے گی میں وہی کروں گا، تو اس لحاظ سے بالکل، لیکن قوم ساز یقیناً میں سمجھتا پر صدیق تو مسلمانوں کو قوم بنا۔ تو رومی کو کیا کہیں گے، شاعر یا روحانی رہنما یا دونوں؟ شاعر یا روحانی رہنما، اسپرچل لیڈر؟ جی روحانی رہنما ہی، کیونکہ پھر شاعری تو وہ ایک اس کا کرافٹ، اس کا طریقہ بن جاتی ہے، تو یقیناً رومی کی ہاں جی چھوٹی بھی ہم اگر جب کوٹ کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس کے اندر تصوف زیادہ ہے، اسپرچولیٹی زیادہ ہے۔ اب پاکستان کے بارے میں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ خواب تھا، تجربہ تھا یا نامکمل منصب؟ تقدیر، اقبال نے خود اس کو اقبال نے خود اسے اٹل تقدیر بتایا تھا، اور انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا خطبہ الہ آباد میں، الفاظ ہی یہ ہے appears to me to be the final destiny، اور میں تو بہت خوش ہوں پاکستان بن گیا، اور اللہ کرے کہ سلامت رہے، اور حقیقت سلامت ہے۔ مجھے تو سرے سے کوئی پرابلم نہیں نظر آتی ہے، اس لیے نظر نہیں آتی ہے کہ جتنی بھی پرابلمس ہیں ایگزیکٹلی وہی چیز کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں جس سے منع کیا گیا۔ تو ایک فرسٹ کلاس گاڑی ہے، ایک اناڑی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اس سے چل نہیں رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو تھوڑا بہت 1 میل اس نے چلایا ہے ہر قدم کے دھکے لگے۔ اب آپ ایک مکینک کے پاس لاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ چلانے والے کو پتہ ہی نہیں کیسے چلانی ہے، گاڑی فرسٹ کلاس ہے، تو وہ تو چاہے بیچ میں جتنے وہ ایکسیڈنٹ کر کے آیا ہو، مکینک تو یہی کہہ کر نا کہ واہ کیا گاڑی ہے۔ تو پہلے ہم یہ پتہ تو کر لیں پاکستان بنانے والوں سے کہ کون سی چیز کا کیا نتیجہ ہونا ہے پاکستان میں، پھر چیک کر لیں گے کہ ان تینوں میں سے کیا درست ہے۔ اچھا، تو اب بتائیے جو تعلیم ہے آج کل، جو ہم ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر بات کر رہے ہیں، یہ تعلیم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کو علم کہیں گے، کردار سازی کہیں گے، یا دونوں کہیں گے؟ دیکھیں، جو چیز اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے، پہلے پاکستان کو چھوڑ دیجئے، آپ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بات کریں، اسٹینفورڈ، ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج، کہیں بھی دنیا میں وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ایک زہر ہے
جو روح کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر وہی زہر جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو کر وہ پھر پاکستان تک پہنچتا ہے، پھر وہ یہاں پہ بچوں کو دیا جاتا ہے۔ تو تعلیم ایز سچ کسی بھی تعلیمی ادارے میں، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ تعلیم کا مقصد ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے اقبال کے لحاظ سے اور ویسے بھی، کہ جو آپ کی قوم کا انسانیت کا تجربہ ہے اس کو آپ نے اگلی نسل تک پہنچانا ہے، اور اس کسی مقصد کے تحت پہنچانا ہے کہ ہر قوم اس دنیا میں کوئی مقصد اسے پورا کرنا ہے، تو آپ کی قوم کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ تعلیم ہوتی ہے۔ یہ اقبال نے کہا تھا کہ نالج فار دی سیک آف نالج از اے میکسم آف دی فولز، یعنی علم برائے علم تو احمقوں کا مقولہ ہے۔ اچھا، تعلیم سوشل میڈیا، سوری جی تو کہیے تعلیم میں پلیز۔ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تعلیم کو کریٹ کریں۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت خوب، اچھا۔ سوشل میڈیا کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اس کو کوئی خطرہ سمجھتے ہیں یا اس کو کوئی موقع کہتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کو؟ نہیں خطرہ، خطرہ تو ہر اچھی چیز خطرہ ہوتی ہے۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تھا تو اس وقت تو شاید خنجر بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، پتھر سے ہی سنا ہے کہ مارا تھا۔ تو خطرہ تو ہر چیز بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے پہلی دفعہ انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ آج اگر چاہے تو پوری دنیا کے انسان مل کر ایک ڈسکشن کر کے اپنے تمام باہمی اختلافات کر سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص دنیا کے ہر دوسرے شخص سے کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ روحانی تجربہ، روحانی مقام، معجزہ، مطلب یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ کوئی صوفی ہو تو وہ غش کھا کے گر جائے۔ اب اس کو اگر کوئی غلط، اگر اب اس کو ہم نہیں صحیح استعمال کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں مقدس ترین چیزوں سمیت کون سی ایسی چیز ہے جس کا غلط استعمال نہ ہوگا۔ بالکل درست۔ چلیے ایک سوال میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب خرم علی شفیق آج بھی تلاش کرے؟ آج بھی تلاش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، بہت سے سوالات ہیں سنجیدہ نوعیت کے بھی اور ویسے بھی۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے پہلے سے جو مجھے معلوم چیزیں تھیں ان کو ڈسکارڈ کیا، پھر میں نے نئی چیزیں معلوم کی، تو اب جو سب میں نے اب اس وقت میں جو جانتا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں تو اسے ہمیشہ ریکنسیڈر کرنے پر تیار ہوں گا۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ جو کچھ اس وقت مجھے معلوم ہے، جو میں اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہوں، خدا کرے کہ صحیح ہو، اگر نہ ہو تو میں تسلیم کرنے پر 2 منٹ میں تیار ہوں۔ یہ سوال کے اس سے مجھے بہت سارے جو کچھ فلسفیوں کے کال یاد آ گئے۔ دوستویفسکی کا یہ کردار کا جملہ تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کو ملینز کی تلاش ہے، دولت کی تلاش ہے، بلکہ اسے اپنے سوالوں کے جواب درکار۔ تو he is one of those people who don't want millions but an answer to their questions. I remember that بڑی اچھی طرح سے۔ تو سوالوں کے تو بالکل پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح کے سوال تھے اور جو زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آتے ہیں اس حصے کی طرف جو میرے لیے بھی ابھی تک ایک وہ ہے بنا ہوا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور واقعی میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پاکستان سٹڈیز کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جملہ کیوں نہیں معلوم؟ اور اگر مطلب مجھے بالکل اس بات پہ بہت اپنی کمائیگی کا احساس ہوا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں۔ آپ نے یہ آج اس طرف توجہ دلائی تو احساس ہوا کہ واقعی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی توجہ دلانے والا ضرور ہونا چاہیے
ایسی ساری چیزوں کی طرف جن کو جاننے کی ہمیں آج ضرورت ہے. تو اب آپ بتائیے کہ وزیر اعظم نے کیا کہا تھا. آج سے کچھ سال پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا، اور اگر کوئی اس ویڈیو کو پہلے کا حصہ مس کر کے دیکھ رہا ہو، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب برطانوی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان کی ابھی یہاں بات نہیں، ہم پورے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، تو اس نے اس لمحے اس دن پارلیمنٹ کے فلور پر کیا وجہ بتائی اپنی پارلیمنٹ کو، اپنی قوم کو، کہ ہم کیوں ہندوستان چھوڑ رہے ہیں. صرف ایک وجہ بتائی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ نے مجبور کر دیا. ارے اب یہ تو بات بہت بڑا ہم ٹاپک نہیں تھا. اور یہ بات 80 سال میں اگر ہم تک نہیں پہنچی ہے تو پھر کیا ہم بات کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنا دیا تو دیکھیں پاکستان کا کیا ہو گیا. ہم نے یہ بات معلوم نہیں کی، نہ ہمیں اس کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اس اعلان کا ڈرافٹ کیبنٹ میں پیش ہوا تھا اور لکھا جا رہا تھا، وہاں کیبنٹ کے منٹس میں موجود ہے کہ ہم مسلم لیگ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید وہ راضی ہو جائے. اگر وہ راضی نہ ہوئی مسلم لیگ اور اس نے صاف انکار کر دیا، اس کے بعد ہم نے یہ اعلان کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں. سو وہ ویٹ کر رہے تھے جب مسلم لیگ نے انکار کیا، اس کے بعد یہ اعلان. یہ منٹس میں موجود ہے، آفیشیل ریکارڈز ہیں سارے. دیٹ از امیزنگ. آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی ہسٹری لکھتے ہوئے کسی کتاب میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے؟ بالکل. تو اس حساب سے کتابوں میں کہیں آیا ہے، پاکستان میں نہیں لکھی، نہیں تو کسی نے نہیں، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی تذکرہ نہیں کیا گیا. میں نے بلکہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہمارے ہاں لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. میں نے اب کچھ سال سے تو میں جگہ جگہ یہ بات کر رہا ہوں، یونیورسٹیوں میں بھی کہی، کتاب میں بھی لکھی، ویڈیوز میں بھی کہی، تب بھی اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ نہیں پھیلتی یہ بات. دیٹ از امیزنگ، دیٹ از امیزنگ. اور یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے قائد اعظم اقبال کے اس تصور کو جسے قائد اعظم نے حقیقت دی. مجھے بالکل احساس ہوا اس بات کا کہ بہت ساری چیزیں تو اور یہ بات یاد رکھیے، یہ اقبال، قائد اعظم وغیرہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس کے سوا ہندوستان کو آزاد کروانے کا کوئی طریقہ نہیں. اگر انگریز ہندوستان کو ہندوؤں کے حوالے کر کے پاکستان بنائے بغیر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. تو یہ تحریک پاکستان جو تھی، یہ صرف مسلمانوں کے لیے دو کونے گھسیٹنے کا چکر نہیں تھا، ہندوستان کو آزاد کروانے کی تحریک تھی، پوری تحریک پاکستان. اور آخر میں وزیر اعظم اس نے اعتراف کیا کہ ہم پورا ہندوستان مسلم لیگ کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کا. آپ سے ابھی میری ملاقات کا سلسلہ، ناظرین سے آپ ملاقات کرانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، ایک تھوڑی سی بات کے لیے میں اپنے ناظرین سے بات کر لوں. تو ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے صرف ایک مصنف یا محقق کی زندگی کا سفر نہیں دیکھا، ہم نے اپنے قومی وجود کے کچھ بنیادی سوالات کا سامنا کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اور وہ وہی ہے کہ کیا ہم اقبال کو واقعی سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم جناح کے خواب کی حفاظت کر سکے ہیں؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام ایسی نسل پیدا کر رہا ہے جو سوال کرے، سوچ سکے اور مستقبل کی تعمیر کر سکے؟ اور شاید سب سے عام سوال، کیا پاکستان کا اصل مسئلہ وسائل کی کمی ہے، قیادت کا بحران ہے، یا ہم اپنے فکری راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ خرم علی شفیق صاحب کی زندگی اور تحقیق ہمیں ایک اہم بات یاد دلاتی ہے کہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے سے قومیں نہیں بنتی. قومیں ایک خواب سے بنتی ہیں، ایک فکر سے بنتی ہیں، ایک مشترکہ مقصد سے بنتی ہے.
اور شاید اقبال اور جناح کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی تھا کہ پاکستان صرف حاصل کرنے کی چیز نہیں، پاکستان مسلسل تعمیر کرنے کی ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ خرم علی شفیق صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے بیانڈ بہجت کے ساتھ کچھ ٹائم دیا اس کو، اور ناظرین کے ساتھ اپنے خیالات اور تجربات کو شیئر کیا، اور کچھ ایسی چیزیں بھی بتائیں جن کے بارے میں یقیناً لوگوں کے دماغ میں، ذہن میں سوال آئیں گے، اور شاید ہم کچھ اور آگے سوچنے کی، آگے جاننے کی بھی کوشش کریں۔ اس علم کی ہم بات کر رہے تھے، ہم اس سمت کا بھی تعین کرنے میں کچھ کسی حد تک کامیاب ہو سکے۔ اور ناظرین، جاتے جاتے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتے، کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو آج کی گفتگو فکر انگیز لگی ہو تو اسے صرف لائک ہی نہ کیجیے، اسے شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ قوموں میں تبدیلی سوال اٹھانا اور مکالمہ شروع کر دی جاتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ پسند کرتے ہو ایسے پروگراموں کو ہم جاری رکھیں، اور تو آپ کی یہ شراکت داری ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اب اجازت دیجیے، بیانڈ بہجت سے آج اتنا ہی، پھر آپ کی ملاقات ہوگی ایک اور شخصیت کے ساتھ، ایک اور فکر کے ساتھ، ایک اور سوچ کے ساتھ۔ رہی بات خرم علی شفیق صاحب کی، تو جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا، ان سے بات کریں گے 2 اور پروگراموں میں، جس میں ان کی فلمی دنیا سے دلچسپی اور وحید مراد کے بارے میں جو انہوں نے لکھا اور محسوس کیا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ابن صفی کے بارے میں جو انہوں نے کتابیں تحریر کی اس کے بارے میں بات۔ آج کی ملاقات بس اتنا، خدا حافظ۔